अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद। बुलेटिन बोर्ड के साथ मैं हूं मेहर। बुलेटिन बोर्ड में हम शामिल करेंगे इस हफ्ते की कुछ अहम और दिलचस्प खबरें। बुलेटिन बोर्ड में सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। पीपल्स पार्टी का पेशावर में जलसा, बिलावल भुट्टो की हुकूमत और मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। चट्टागोंग टेस्ट सीरीज पाकिस्तान के नाम हुई बड़ी कामयाबी। आलमी इदारा सेहत ने किया खबरदार। पाकिस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए इक़दामात शुरू। 1.5 माह तक गैस नहीं मिलेगी। दुरूद शरीफ पढ़ना लाजमी करार। ट्विटर के सीईओ ओहदे से मुस्तअफ़ी हो गए। कुरान पाक का एजाज़ो मोजज़ा। शाबाश पाकिस्तानी, बॉक्सर मोहम्मद वसीम बड़ी कामयाबी लेकर आए। आपको बताएं कि इस हफ्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेशावर में सियासी ताकत का मुजाहरा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तीर से कई वार किए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत और मुखालिफिन को कड़े हाथों लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस हफ्ते पेशावर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया अपना पावर शो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बेनज़ीर को चोर कहने वाले सर्टिफाइड चोर साबित हो चुके हैं। जजेस पर दबाव डालने के लिए फ़ोन कॉल्स माजी में भी गलत थीं और आज भी गलत हैं। इमरान ने अवाम को खुदकशियों पर मजबूर कर दिया है। दहशत गर्दों के साथ मज़ाकरात किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। कप्तान को भागने की इजाज़त देंगे न। रात की तारीखी में जहाज सऊदी अरब या लंदन ले जाने के लिए आएगा। ईवीएम के नाम पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ खेल खेला जा रहा है। इंतखाबी धांधली के मंसूबों को सड़कों और अदालत में चैलेंज करेंगे। इस हफ्ते पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम को मिली बड़ी कामयाबी। चट्टागोंग टेस्ट सीरीज में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बांग्लादेश को चारों खाने चित कर दिया। जीत की ये कहानी जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त देकर चट्टागोंग टेस्ट में फतह हासिल कर ली। मैच के आखिरी रोज जब पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स शुरू की तो उसकी पहली विकेट 151 रन पर गिर गई और अब्दुल शफीक 73 रन बनाकर मेहदी हसन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। पाकिस्तान की दूसरी विकेट 171 रन पर गिरी और आबिद अली नर्वस का शिकार होकर 91 रन पर आउट हो गए। आबिद अली को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। उन्होंने पहली इनिंग्स में 133 और दूसरी में 51 रन बनाए। ओपनर के आउट होने के बाद कप्तान बाबर आजम और अजहर अली ने मैच को आगे बढ़ाया और पुरसकून अंदाज में खेलते हुए टीम को फतह दिलाई। बांग्लादेश की जानिब से तेजुल इस्लाम और मेहदी हसन ने 1 विकेट ली। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। आलमी इदारा सेहत की जानिब से इस हफ्ते एक अहम बयान जारी हुआ। दुनिया को नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सामना करना होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया कि कोरोना वायरस की नई किस्म दुनिया के लिए इंतहाई खतरनाक है। तफसीलात के मुताबिक WHO ने जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त होने वाले मुदगीर कोरोना वायरस ओमिक्रॉन को शदीद खतरा करार दे दिया है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया कि कोरोना वायरस की नई किस्म दुनिया के लिए इंतहाई खतरनाक है। वेरिएंट कितना खतरनाक और किस हद तक मुतासर कर सकता है ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। दूसरी जानिब WHO ने दुनिया को कोरोना वायरस जैसी वबा से बचाने के लिए आलमी मुआहदे का मुसव्वदा तैयार कर लिया है। अमरीका यूरोप की मुशावरत से WHO ने ये मुसव्वदा तैयार किया है। उधर सदर जो बाइडन ने कहा नई किस्म ओमिक्रॉन का मुकाबला करने के लिए वैक्सीन की नई खुराकों की ज़रूरत होगी। वक्त पड़ने पर हम पैदावार और तकसीम को तेज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सदर जो बाइडन का कहना था कि ओमिक्रॉन से कैसे निपटेंगे इस मुतालिक हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। याद रहे कि कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आने के बाद दुनिया के कई ममालिक की जानिब से अफ्रीका से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी है। वज़ारत ख़ारजा ने इसे जनूबी अफ्रीका को सज़ा देने के मुतरादिफ करार दिया है।
WHO کے مطابق اس نئی قسم میں کووڈ-19 نے وسیع سطح پر اپنی حیت اور شکل تبدیل کر لی ہے، جس سے اس وائرس میں بار بار انفیکشن ہونے کا خطرہ دیگر تمام اقسام سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اومیکرون کی خبر نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی ہے، وہیں پاکستان نے بھی اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے پاکستان میں کورونا کے نئے ویرینٹ کے آنے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ نیا ویرینٹ انتہائی تیزی سے پھیلتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب ویکسین لگوائیے۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں کئی ہفتوں سے کورونا میں کمی آتی جا رہی ہے۔ آج تقریباً 5 کروڑ پاکستانی مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں، جبکہ 3 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جنہیں 1 ڈوز لگی ہے۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ NCOC آنے والے کل کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے۔ ہائی رسک ایریاز میں ٹیسٹنگ کی استطاعت میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ کانٹیکٹ ٹریسنگ کا نظام مؤثر ہے، جسے دوبارہ مؤثر اور تیز کیا جا رہا ہے۔ سربراہ NCOC نے کہا کہ کورونا کی نئی لہر سے متاثر ممالک سے آنے والوں پر سفری پابندیاں لگا دی ہیں اور کورونا کے نئے ویرینٹ پر کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ نئے ویرینٹ کو روکنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ سب سے ضروری یہ ہے کہ ویکسینیشن کا عمل مکمل ہو۔ انہوں نے خبردار کیا کہ کورونا کا نیا ویرینٹ انتہائی خطرناک ہے، دفاع صرف ویکسین سے مؤثر ہے۔ صوبائی حکومتوں سے رابطے میں ہے، بوسٹر ویکسین کے پروگرام کے لیے مشاورت جلد مکمل کر لیں گے۔ ایک طرف پاکستان میں بڑھتی مہنگائی تو دوسری جانب گیس کی قلت نے صارفین کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ گیس 1.5 ماہ تک بند رہے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان گیس پورٹ نے گوادر سمیت ملک بھر میں LNG سپلائی کے لیے $22.5 کروڑ کے منصوبے کا اعلان کر دیا۔ کمپنی کے چیئرمین اقبال زیڈ احمد کا کہنا ہے کہ گوادر کی عوام گیس جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہے، لہٰذا گوادر میں LNG لا کر بلوچستان سمیت پورے ملک کو دی جا سکتی ہے۔ اقبال زیڈ احمد نے دعویٰ کیا کہ وہ 7 مہینوں میں LNG لا سکتے ہیں، جو گوادر کے عوام کو LPG سے آدھی قیمت پر سلنڈر کے ذریعے فراہم کی جائے گی، تاہم اس کے لیے اوگرا سمیت متعلقہ اداروں سے NOC کا انتظار ہے۔ چیئرمین پاکستان گیس پورٹ کے مطابق یہ LNG بلوچستان سمیت ملک بھر میں سلنڈرز اور ٹینکرز کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ بحری جہاز سے ٹینکرز صنعتوں کو دیے جائیں گے، جبکہ گھریلو صارفین کو سلنڈرز میں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 8 ماہ سے NOC کا انتظار ہے، 7 مہینے میں LNG لے آئیں گے، جو صرف گوادر بلوچستان نہیں پورے ملک میں جائے گی۔ پاکستان گیس پورٹ گوادر پورٹ کے ذریعے یومیہ 30 کروڑ موقف فٹ LNG درآمد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ $125 ملین کی سرمایہ کاری فیز 1، $100 ملین کی فیز 2 میں ہوگی۔ اس ہفتے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کیا ایک اہم فیصلہ، اسکولوں میں اسمبلی کے دوران درود شریف پڑھانا لازمی قرار دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اس ہفتے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اسکولوں میں اسمبلی میں درود شریف پڑھانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے بعد چیف سیکرٹری کو اسکولوں میں اسمبلی میں درود شریف پڑھنے سے متعلق مراسلہ جاری کیا گیا ہے۔ مراسلے کے مطابق اسکولوں میں اسمبلی میں قومی ترانے سے قبل تلاوت قرآن پاک کے بعد درود شریف پڑھا جائے گا۔ ٹویٹر کے CEO جیک ڈورسی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اس ہفتے ٹویٹر کے بانی اور چیف ایگزیکٹو افسر جیک ڈورسی نے ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا۔ مائکرو بلاگنگ سائٹ پر جیک ڈورسی نے اپنے استعفیٰ سے متعلق آگاہ کیا، جہاں انہوں نے ٹیم کے نام لکھی گئی اپنی ای میل بھی ٹویٹ کی۔ جیک ڈورسی کی جگہ اب پراگ اگروال لیں گے، جو سال 2017 سے ادارے کے چیف ٹیکنالوجی افسر رہے ہیں۔ یہ تبدیلی فی الفور نافذ العمل ہوگی۔ اپنے بیان میں ڈورسی کا کہنا تھا کہ میں نے خود ٹویٹر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹویٹر کے CEO کے طور پر میرا پراگ پر پورا اعتماد ہے۔ گزشتہ 10 برسوں کے دوران انہوں نے ادارے کے لیے قابل قدر کام کیا ہے۔ ڈورسی نے پیر کے روز ایک ٹویٹ کے ذریعے اپنے استعفے کا اعلان کیا۔
ساتھ ہی انہوں نے ایک خط کا متن درج کیا جس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ وہ ادارے کو کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ بقول ان کے، مجھے نہیں معلوم کہ کسی کے کانوں پر یہ بات پڑی ہے، لیکن میں ٹویٹر سے مستعفی ہو گیا ہوں۔ 45 سالہ ڈارسی نے اس مائکرو بلاگنگ پلیٹ فارم کی بنیاد 2006 میں رکھی۔ وہ 2008 تک اس ادارے کے CEO رہے۔ جب انہیں عہدے سے ہٹایا گیا، بعد ازاں وہ سال 2015 میں ایک بار پھر اس اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہوئے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک ایک زندہ معجزہ ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات جس پر عمل کر کے کوئی بھی انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک کہانی ہے ایک کامیاب بزنس مین کی، آئیے جانتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نے بھارتی ہندو بزنس مین PNC مینن کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ PNC مینن جو کہ صبح گروپ کے بانی اور چیئرمین ہیں اور وہ اربوں ڈالر ملکیت کی رائل اسٹیٹ اور تعمیراتی کمپنی کو سنبھالتے ہیں جو کہ متحدہ عرب امارات، عمان، بحرین، قطر اور ہندوستان سمیت کئی ممالک پر معید ہے۔ مینن نے اپنی زندگی کے بڑے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ 35 سال قبل میں اپنے کاروبار کے حوالے سے تباہی کے دہانے پر تھا۔ میرے کاروبار کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا اور میں چیزوں کو درست کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ صوبہ گروپ کے بانی اور چیئرمین نے کہا کہ وہ اس وقت امید اور مایوسی کے درمیان پھنسے ہوئے تھے جب ان کے عمانی بزنس پارٹنر سلیمان ادوی نے انہیں قرآن پاک کا ایک خوبصورت نسخہ تحفے میں دیا اور مجھے مسقط میں اپنے گھر کے باہر سورہ آل عمران کی ایک آیت لگانے کو کہا اور میں نے ایسا ہی کیا۔ عمانی بزنس مین کی طرف سے دی جانے والی قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 ان کے لیے معجزہ ثابت ہوئی۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہ ہو سکے گا، اور اگر اس نے مدد چھوڑ دی تو پھر ایسا کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مینن نے کہا کہ میں نے اس آیت کو گھر کے باہر لگانے سے حیرت انگیز نتیجہ پایا اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے تمام مسائل حل ہو گئے اور سب چیزیں اپنی جگہ پر آ گئیں۔ بھارتی بزنس مین نے کہا کہ تب سے انہوں نے اس آیت کو اپنے تمام گھروں اور دفاتر بشمول متحدہ عرب امارات اور ہندوستان میں ایک مستقل طور پر لگا رکھا ہے۔ 72 سالہ کٹر ہندو اور صوبہ گروپ کے بانی مینن نے کہا کہ میں اپنی جیب میں ہمیشہ اس آیت کو رکھتا ہوں اور اس سے میں محفوظ اور راحت محسوس کرتا ہوں، جبکہ قرآن پاک کی یہ آیت میرے بیٹے اور بیٹیوں کے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے۔ پاکستانی باکسر محمد وسیم نے کولمبیا کے باکسر کو شکست دے کر WBC کا سلور ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ انہوں نے اس ٹائٹل کو کشمیری عوام کے نام کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اس ہفتے پاکستانی باکسر محمد وسیم نے دبئی میں ہونے والے فلائی ویٹ ورلڈ ٹائٹل ایلیمنٹر مقابلے میں کولمبیا کے فائٹر رابرٹ بریرا کو شکست دی تھی۔ جی ہاں، ایلیمنٹر مقابلے میں شرکت کے بعد پروفیشنل باکسر محمد وسیم کراچی پہنچے، جہاں محمد وسیم کے دوست، احباب اور فینز نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ کراچی پہنچنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں محمد وسیم نے کہا کہ بیلٹ میں کشمیریوں کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ کشمیر کے حالات دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ کشمیری بھی وارئرز ہیں۔ انڈین فائٹر ہمارے رینکنگ میں نہیں، کوئی فائٹ کرنا چاہے تو ویلکم کروں گا۔ محمد وسیم نے کہا کہ دوسری بار میں اتنا بڑا ٹائٹل جیتا ہوں۔ فائٹ کے لیے کافی تیاری کی تھی، فائٹ میں 21 چوٹیں بھی لگیں۔ اب دسمبر میں دوبارہ کیمپ میں شامل ہونا ہے۔ رمضان سے پہلے WBC ٹائٹل کا پاکستان میں دفاع کروں گا۔ واضح رہے کہ محمد وسیم واحد پاکستانی باکسر ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ WBC ٹائٹل جیتا ہے۔ پاکستانی باکسر محمد وسیم نے کولمبین باکسر رابرٹ بریرا کو زیر کیا۔ اس فتح کے ساتھ ہی محمد وسیم WBA ورلڈ ٹائٹل لڑنے کے لیے بھی اہل ہو گئے ہیں۔ بلیٹن بورڈ میں فی الحال اتنا ہی۔
اگلے ہفتے کچھ اہم اور دلچسپ خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک مجھے دیجیے اجازت. دس از می مہر سائننگ آف. خدا حافظ.